अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज पाँचवीं समात है, पाँचवां सेशन है उस आइनी बेंच का जिसके 7 हीरे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर करदा अशरों पुरानी दरख्वास्तों की समात कर रहे हैं। मगर आज तक जो है कोई ऐसा ठोस आइनी फ़ैसला नहीं आया जिससे आइन की तशरीह करते हुए कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ का नफाज़ किया जाता, जैसा कि आइन की मंशा है और आर्टिकल 184(3) में कहा गया है। मगर बज़ाहिर आज अगर कुछ आइनी तशरीह की भी गई है तो कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपने रिमार्क्स के ज़रिए आइन की तशरीह करने की कोशिश की है, जिसकी एक मिसाल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के कुछ रिमार्क्स हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फुल कोर्ट का मामला है अब वो ख़त्म हो चुका है आइनी तरमीम के बाद। इन्हीं मौसूफ़ जज ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो का अख्तियार था, जो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई जिसको कहते हैं, वो भी अब अख्तियार ख़त्म हो चुका है। बज़ाहिर जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत आर्टिकल 184(3) की जो अब शिक लाई गई है, उससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत यानी इंसानी हकूक़ के नफाज के लिए दायर दरख्वास्तों के ऊपर ही हुक्म जारी कर सकती है। ऐसे नहीं जैसे कि पहले होता था कि कोई ख़बर सुनी, अखबार में ख़बर पढ़ी या किसी के ख़त के ऊपर चीफ़ जस्टिस और फिर बाद में जो जजेस कमेटी बनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो अज़ खुद कार्रवाई करते हुए सुओ मोटो नोटिस लेते हुए किसी भी मामले को बतौर एक केस और बतौर एक पटिशन अपने सामने लगा लेते थे। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का 3-4 दिन पहले का जो बयान है, उससे भी यूँ लगता है कि आइनी बेंच के इन जजेस को अब ज़्यादा लालच होती जा रही है अख्तियार की और ताकत की, और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो किसी वक्त में रेगुलर बेंच की साइड पे जो मखसूस नशस्तों का केस था, उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में मखसूस नशस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की लिखे अक्सरियती फ़ैसले की हिमायत की थी। अब उनको लग रहा है कि शायद ये आइनी बेंच जो है ये ज़्यादा ताकतवर है और इसमें शायद ज़्यादा अख्तियारात हैं। तो आज जो उन्होंने ये बात की है फुल कोर्ट के हवाले से, ये भी बड़ी मानीखेज़ है और इससे एक तासुर ये ज़रूर मिलता है कि जो आइनी बेंच के जजेस हैं अब वो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को कुछ भी नहीं समझते और अब उनके अख्तियारात अगर कोई हैं भी तो उन पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि फुल कोर्ट का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो इकट्ठे बैठते हैं। एक फुल कोर्ट होती है चाय की प्याली के ऊपर इंतज़ामी साइड पे, एक फुल कोर्ट होती है कमरा अदालत में, जिसमें तमाम जजेस बैठ के मुल्क के अहम तरीन आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर समाअत करते हैं और फ़ैसले देते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का अब ये कहना कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट का वजूद नहीं रहा या अब फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं रही, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और दीगर आइनी बेंच के कुछ जजेस शायद चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को अपना इंतज़ामी सरबराह भी मानने से इनकारी हैं, और एक किस्म की अगर ये कहें कि ये बगावत है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ तो ये गलत भी ना होगा। मगर इन रिमार्क्स की कोई अहमियत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का किसी एक गैर मुतल्लका मामले के अंदर फुल कोर्ट के हवाले से ये रिमार्क्स देना, ये रिमार्क्स ही हैं और ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश या ज़ाती राय तो हो सकती है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं। बात तो तब थी कि आइनी बेंच किसी ख़ास केस के अंदर इस हवाले से एक मुफस्सल जजमेंट देता, वजूहात के साथ, रीज़निंग के साथ, मंतक के साथ, और फिर वो फ़ैसला जो है वजूहात के साथ जो दिया जाता वो PLD का एक हिस्सा बन जाता, उन जराइद का, उन किताबों का, उन जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले शाया किए जाते हैं ताकि आने वाले मुकदमात में उनका हवाला दिया जा सके। मगर ऐसा नहीं हुआ और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बस अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब फुल कोर्ट ख़त्म हो गई है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे और आज कुछ दूसरे केसेस की भी समाअत हुई हैं, और ये मैं आपको बताते चलूँ कि एक किस्म का अगर आप कहें कि ये एक थिएटर लगा हुआ है
ایک مزاحیہ کامیڈی شو لگا ہوا ہے جس میں 7 سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے کوئی آئین کی تشریح نہیں کر رہے، کوئی ٹھوس فیصلے نہیں دے رہے، کوئی انسانی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے کوئی احکامات یا کوئی ہدایات نہیں دے رہے، بلکہ محض پرانی الماریوں کی صفائی کر رہے ہیں، گھر کا کوڑا جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ ڈسپوزل بڑھا رہے ہیں اور ان مقدمات کو لگا رہے ہیں جس میں، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کہ یا تو درخواست گزار مر چکے ہیں یا وکیل مر چکے ہیں یا وہ ججز بھی اب نہیں رہے، ریٹائر ہو چکے ہیں جنہوں نے وہ فیصلے دیے اور ان کی نظر ثانی اب سنی جا رہی ہے۔ تو یہ صرف ایک آپریشن کلین اپ ہے اور یہ ایک صفائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی پرانی الماریوں کی، پرانے کیسوں کی، اور اس کو ایک ردی کے طور پہ جو ہے اب سپریم کورٹ سے پرانے مقدمات کو ان کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آئینی بینچ ہے ابھی تک اس نے اپنا وہ اختیار استعمال نہیں کیا جس مقصد کے لیے یہ آئینی بینچ بنایا گیا تھا۔ مثال اس کی دیتے ہیں کہ ایک واقعے کے اوپر 2 FIRیں کٹنے کے حوالے سے بھی ایک آئینی درخواست آئی ہوئی تھی، اس کو آئینی بینچ نے ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ حالانکہ اس کے اندر بھی اگر یہ بینچ چاہتا تو بہت سے پہلو ہیں، جیسے 9 مئی کا ایک واقعہ ہے، اس پہ 150-200 کے قریب FIRیں جو ہیں ایک ہی سیاستدان پہ کٹی ہوں، اور جیسے کہ عمران خان کے خلاف ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے، اور پھر ایک ہی واقعے کے اوپر ایک سیاستدان کے اوپر پشاور میں بھی FIR کٹی ہے 9 مئی کے حوالے سے، پنجاب میں بھی کٹی ہے اور مختلف جگہوں پہ کٹی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک پرانا ایک مسئلہ ہے جس کا نشانہ عام طور پہ سیاسی انتقامی کارروائی کے طور پہ سیاستدان ہی کو بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ناقابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو درخواست گزار تھے کوئی شہری تھے وسیم احمد خان، ان کی سرزنش بھی کی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسے کیسز کی وجہ سے زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 ہو چکی ہے۔ چلے ماشاءاللہ اب جسٹس جمال خان مندوخیل نے اتنا عرصہ سپریم کورٹ کا جج رہنے کے بعد اس بات کا بھی انکشاف کر دیا کہ سپریم کورٹ کے جج جو مقدمات ہیں ان کی تعداد زیر سماعت، زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 کیوں ہے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے مطابق اس کی وجہ اس طرح کی درخواستیں ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک واقعے کے اوپر 2 FIRیں کیوں گھٹتی ہیں، اور پھر کہا کہ ہم تو آپ پہ اس پہ جرمانہ بھی عائد ہونا چاہیے، اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں بار بار یاد کرائے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں یاد کرایا جاتا ہے 60,000 مقدمات کا، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو آئینی بینچ ہے، یہ جو VIP بینچ ہے، یہ جو اشرافیہ کا بینچ ہے، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے عام آدمیوں کے کیس سننے کے حوالے سے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی عام شہری آ کے کہے کہ ایک واقعے میں اس کے اوپر 2 FIRیں کیوں کٹی ہوئی ہیں۔ تو اتنی فضول قسم کی درخواستوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ نے کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کیوں نہ آپ کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ، ویسے آئینی بینچ نے ایک کام تو کیا ہے، 2.5-3 لاکھ روپیہ تو اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 2.5-3 لاکھ روپیہ جو ہے ایک جج کے اوپر ایک دن میں خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا ٹائم آئینی بینچ گزار رہا ہے، اب تو ویسے بھی جوڈیشل الاؤنس بھی 10-11 لاکھ روپے ہو گیا ہے، اور وہ جوڈیشل الاؤنس ججز کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اب ججز نے بھی آگے چھوٹے رکھ لیے ہیں جن کو لاکھ لرکس کہا جاتا ہے، اور ساری ریسرچ وہ لاکھ لڑکوں سے کراتے ہیں 60-70 ہزار روپیہ دے کے یا لاکھ روپیہ دے کے، اور خود 10 لاکھ روپے کا جوڈیشل الاؤنس اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے، اپنے دماغ، اپنے کان سے نہ تو وہ کچھ چیزیں تحریر کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی تحقیق کرتے ہیں، سب کچھ لاکھ لرک ہی کرتے ہیں۔ تو اتنے پیسے جو ایک جج پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو اپنا خرچہ تو شاید یہ جرمانے لگا کے ہی یہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی ہی ایک مضحکہ خیز سی بات ہے کہ کسی درخواست گزار کو آپ یہ کہہ کے ڈرائیں کہ آپ نے یہ درخواست جو دائر کی ہے آپ کی وجہ سے 60,000 کیسز پینڈنگ ہو جاتے ہیں اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک واقعے کے اوپر 2 FIRیں انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ اور جسٹس جمال خان مندوخیل جیسے جج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناقابل سماعت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ پھر ان کا منطق یہ ہے جسٹس محمد علی مظہر کی کہ سغرا بی بی کیس میں عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے۔ اب یہ بات درست ہے کہ سغرا بی بی کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ایک واقعے میں 2 FIRیں نہیں ہو رہی، مگر پھر وہ سغرا بی بی کیس کو یا سغرا بی بی کو سنتا کون ہے؟ اس سغرا بی بی کیس کے ہوتے ہوئے
اس کے باوجود بھی کئی کئی ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں ایک ایک واقعے پہ، اور 9 مئی پہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سغرا بی بی کیس میں جن ججوں نے اپنی تنخواہ پوری کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا، اب اس کے بعد مزید سپریم کورٹ جو ہے نئے حالات کا جائزہ نہیں لے گی، نئے شواہد کا جائزہ نہیں لے گی، اور اگر سغرا بی بی کیس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کو کارروائی نہیں کرنا چاہیے؟ پولیس کے خلاف، ان اداروں کے خلاف جو سغرا بی بی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ایک ایک واقعے پہ کئی کئی ایف آئی آریں درج کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے آئینی بینچ کے ان ہیروں کی سنجیدگی کی کہ جو عام شہریوں کی درخواست کے اندر جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دوسری ایف آئی آر کے اخراج کے لیے آپ ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مخصوص کیس ہے، ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے یا ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور یہ کیس کتنا پرانا ہے، یہ کیس بھی میرے خیال میں چند سال پرانا ہی ہوگا، یہ جو ابھی ڈبل ایف آئی آر والا ہے، تو اس کے اوپر آپ ایک ڈکلیریٹری ججمنٹ تو دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی نیچے ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ ہے تو آپ اس کے بھی شواہد منگا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تمام ہائی کورٹوں سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈبل ایف آئی آریں ایک واقعات پہ کتنی درج ہیں ان کے صوبوں کے اندر، لیکن نہیں، کیونکہ سغرا بی بی کے کیس میں فیصلہ دے چکا تھا۔ اب بار بار ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ جائے آپ نیچے مقدمے لڑیں، وکیلوں کو کریں، ہائی کورٹوں میں ریٹیں ڈالیں، اس میں کون سا انسانی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے؟ تو یہ سوچ ہے۔ اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں اس سربراہ اس بینچ کی، آپ کو یاد دلاتا چلوں، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس آئینی بینچ کے سربراہ کون ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ باقی ججز کے آ رہے ہیں۔ ایک اور کیس میں آرمی چیف کی توسیع کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی۔ اچھا، یہ ایک میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو آرمی چیف کی توسیع کے خلاف درخواست خارج کرنے کی جو خبر ہے، یہ ٹکر ہے، یہ بھی بڑے گمراہ کن ہیں۔ یہ کوئی موجودہ آرمی چیف کی جو توسیع ہوئی ہے قانون سازی کے ذریعے، اس کے خلاف درخواست خارج نہیں ہوئی۔ یہ فروری میں 14 فروری 2024 کو محمود اختر نقوی نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس نے سمپل ایک اصول کی بات کی تھی کہ جو جنرل باجوہ کو توسیع دی گئی تھی، جو انتظامی حکم نامے کے تحت دی گئی تھی، وہ توسیع جو ہے وہ بے اصولی ہے، وہ امتیازی سلوک ہے ان بیوروکریٹ، ان سول سرونٹس، ان سرکاری ملازمین کے ساتھ جن کو 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو خبریں آج کل اچھالی جا رہی ہیں کہ آرمی چیف کی توسیع کے خلاف، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو جو توسیع دی گئی ہے اس کے خلاف کوئی درخواست آئی تھی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے اب جو ہے موجودہ آرمی چیف کو جس قانون میں ترمیم کر کے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے جو مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے، پہلے 3 سال کی مدت ملازمت تھی، اب 5 سال ہو گئی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی ایک اصول کا فیصلہ تھا، اس میں بھی آرٹیکل 25 انوالو ہے، امتیازی سلوک کا دعویٰ ہے کہ بھئی آپ سرکاری ملازمین کو تو 60 سال سے اوپر گھر بھیج دیتے ہیں، اور جو فوج کا آرمی چیف ہوتا ہے اور ایئر فورس اور نیوی کا، اس کو آپ جو ہے کبھی 62 سال کر دیتے ہیں، کبھی 65 سال۔ ویسے یہ ایئر فورس اور نیوی والے تو چنگے میں جو ہے نا ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، اگر اصل میں ایکسٹینشن دینے کا مقصد ہوتا ہی آرمی چیف کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات تھی جو فروری میں جس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ ایک امتیازی سلوک ہے، تو اس کو جو خارج کیا گیا ہے، بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدم پیروی کے طور پہ خارج ہوئی ہے۔ اب عدم پیروی کو کیا کہا جائے؟ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے خلاف جو درخواست گزار تھے ایڈوکیٹ یعنی جو ریاض حنیف رائے تھے، وہ غائب ہو گئے تھے، تو ان کو پولیس کے ذریعے پھر بلوایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا میں واپس لینا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے اور ان کی ایکسٹینشن کو چیلنج ہو رہا تھا، تو لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت کے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ شاید مقصد یہ تھا کہ درخواست واپس ہوگی تو ہم 6 مہینے کی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیسے دیں گے؟ تو انہوں نے ان ججوں نے تو اپنے نمبر ماشاءاللہ سے ٹانکنے تھے، اور بدقسمتی سے ان ججوں میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے جنہوں نے 6 ماہ کی ایکسٹینشن لکھ کے دے دی کہ آپ رکھیں، قانون میں نہیں ہے، اور پھر پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ قانون سازی کریں، یعنی کہ جو گرم آلو تھا وہ پارلیمنٹ کی طرف اچھال دیا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جسٹس منصور علی شاہ نے۔ تو یہ جو درخواست عدم پیروی پہ خارج ہوئی ہے، اس کے اندر بھی بڑا اہم قانونی نکتہ تھا جو خارج نہیں ہونا چاہیے تھی، مگر اس آئینی بینچ کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہاں پہ تو درخواست گزار ہی بھاگ گیا ہے، تو کیا ججز کو اجازت دینی چاہیے تھی؟ اگر محمود اختر نقوی اس درخواست میں
پیروی نہیں بھی کرنا چاہتا تو اگر یہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار تھا، مفاد عامہ کی بات تھی، انسانی حقوق کی بات تھی، تو اس آئینی بینچ نے فوراً کیوں مان لیا یہ عدم پیروی کو اور درخواست واپس لینے کو، اگر یہ واقعی مفاد عامہ تھا؟ کیونکہ جنرل باجوہ کے کیس میں تو سپریم کورٹ نے نہیں مانا تھا، انہوں نے کہا تھا بلا کے لاؤ درخواست گزار کو، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ درخواست واپس لینے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس کا کیوں مانا تھا؟ شوق تو بڑا ہے کہ سو موٹو اختیار اب آئینی بینچ کا ہے، لیکن جہاں پہ بات ایکسٹینشن کی آ جائے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی، تو وہاں پہ پاؤں جلتے ہیں۔ اور یہ جو جی، تو یہ جو معاملہ ہے، میں کریکشن ایک کر دوں کہ 2 FIRوں والا جو معاملہ ہے اس میں 2024 کی ایک آئینی درخواست آئی تھی، اور ڈیفینیٹلی اس کے پس منظر جو ہے وہ 9 مئی کا تھا، اور اس چیز کو یہ موجودہ جو آئینی بینچ کے کھڑ بینچ ہیں ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس معاملے کے اوپر کوئی آئینی رائے دیتے اور اس کو بھی ڈسپوز آف کر، یہ نہیں کہ یہ ڈسپوزیبل بینچ جو ہے جو 2 مہینے کے لیے آیا ہے، ڈسپوزیبل بینچ یہ درخواستوں کو ڈسپوزل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی آئین کی تصریح یا ٹھوس فیصلے دینے کے لیے نہیں آیا۔ پھر آگے چلیں جی، ایک درخواست تھی کہ سپریم کورٹ آئینی بینچ اعلیٰ عدلیہ ججز کی پارلیمنٹ میں تقریروں کے خلاف جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے کہ اعلیٰ ججز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں تقریر، یہ ایک ڈائمنڈ جبلی ہوئی تھی پاکستان کے آئین کی، قاضی فاریق صاحب بطور جج اس وقت چیف جسٹس نہیں بنے تھے، وہ چل کے پارلیمنٹ چلے گئے، انہوں نے تقریر کی، وہ ایک تقریب تھی، تو بہرحال اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں دینا چاہیے تھا، لیکن پھر وہی محمود اختر نقوی درخواست گزار تھے، عدم پیروی تھی، نہ محمود اختر نقوی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے اور نہ یہ آئینی بینچ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکا، اور اس نے بھی عدم پیروی کی بیس پہ درخواست خارج کر دی، اور رجسٹرار نے بھی اعتراض لگائے تھے وہ بھی برقرار رکھے۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی یہ کیسز آ رہے ہیں اس میں کسی بھی کیس میں کوئی ٹھوس فیصلے اور آرگومنٹس نہیں آ رہے، اور اس آئینی بینچ کی اوقات اتنی ہے کہ ابھی تک اٹارنی جنرل فار پاکستان بنفس نفیس اس آئینی بینچ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے، یا تو وہ خود اس آئینی بینچ کا حصہ بننے کے لیے پر تول رہے ہیں سپریم کورٹ کا جج لگنے کے لیے، اور اپنے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان کو وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سر یہ ہو چکا ہے، یہ پرانا ہے، یہ انفیکچس ہو گیا ہے، یہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اور آئینی بینچ کے ججز کہتے ہیں لو جی ایک اور کیس ہم نے ریزالو کر دیا، ایک اور کیس نپٹا دیا۔ اسی بات کی تو تنخواہ لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز، تو یہ کام تو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، جو کام یہ 7 ہیرے جو ہیں آئینی بینچ کی شکل میں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس سو موٹو کا اختیار ہے، یہ اختیار ہے ڈسپوز آف کرنے کا، عدم پیروی پہ خارج کرنے کا، پبلک انٹرسٹ کے میٹرز کو۔ تو بہرحال کیا کہا جائے، اسی والے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز صاحب۔ عدیل سرفراز صاحب بہت شکریہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آئینی بینچ؟ یہ تو ایک قسم کا تھیٹر لگا ہوا ہے، ہر روز بینچ لگتا ہے، کیس ڈسپوز آف ہوتے ہیں، کچھ جرمانے ہوتے ہیں، ہمیں نہ تو اس میں ابھی تک کوئی آئین کی تشریح نظر آئی ہے، نہ کسی بنیادی انسانی حق کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ نظر آیا ہے، اور ابھی سے ججوں نے جھگڑنا شروع کر دیا ہے کہ سو موٹو کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہے اور پرانے والے بینچ کے پاس نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ اور فل کورٹ بھی ہم ہیں، ہم ہی فل کورٹ ہیں، ہم ہی ہاف کورٹ ہیں، ہم ہی کوارٹر کورٹ ہیں، سب کورٹ ہی یہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں، کوئی تن بیچے کوئی من بیچے، تو جسٹس یحییٰ افریدی کیا بیچے پھر؟ یحییٰ افریدی صاحب کر رہے ہیں، اعلامیے جاری ہو رہے ہیں، وہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں، بڑی زبردست قسم کی جیل میں ریفارمز بھی لا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جو کارروائی ہے آپ کی روزمرہ کی جو مختلف برانچز کی، اس کو بہتر بنانے کے لیے رجسٹرار صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، کبھی وہ پارکنگ کا دورہ کرتے ہیں، کبھی اب چیف جسٹس آف پاکستان واش روم بھی بہتر ہو گئے دیکھیں ابھی تک بہتر نہیں ہوئے، ابھی تک تو احکامات ہیں نا سر، عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آئینی عدالت کا کام ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نہیں کر پا رہے، کچھ وجوہات ہیں 26ویں آئینی ترمیم، اور کچھ شاید انٹینشنز بھی نہیں ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ابھی تک جسٹس یحییٰ افریدی نے فل کورٹ کا اجلاس بھی نہیں بلایا۔ نہیں، پہلے تو انہوں نے 4 نومبر کو کمزوری دکھائی اور بر وقت فل کورٹ نہ بلا کے آج یہ حالات کر دیے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر جیسے تگڑے ڈاڈے بہادر کھڑبین جج بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی فل کورٹ ہیں اور ہماری سیو موٹو ہے۔
تو جسٹس یحییٰ افریدی نے فل کورٹ کیوں نہیں بلائی ابھی تک؟ آپ کے خیال میں کم انتظامی سائڈ پہ جسٹس محمد علی مظہر مانتے ہیں ان کو انتظامی سربراہ، یا اس کو بھی نہیں مانیں گے آپ؟ سر دیکھیں بلانی تو چاہیے، بالخصوص جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 عدالتیں قائم ہو چکی ہیں، ایک آئینی عدالت ہے اور ایک جو نارمل عدالت ہے۔ جو عدالت جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں اوورآل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، مگر کیسز کس طرح مختص کیے جانے ہیں، کس طرح سماعت کے لیے مقرر کرنے ہیں، اور جو بینچز کی تشکیل ہم دیکھتے ہیں ایک روز کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، دوسرے روز اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو فل کورٹ ہی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور جو گراؤنڈز ہیں وہ طے کیے جا سکتے ہیں۔ آئینی بینچ کیا کر سکتا ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، آبویسلی رولز تو فل کورٹ نے ہی بنانے ہیں بیٹھ کر۔ وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو اس حوالے سے دیر نہیں کرنی چاہیے، فل کورٹ بلانا چاہیے، مگر دوسری جانب جو آئینی بینچ ہے اس نے اب جس طرح کی روش پکڑ لی ہے، جس طرح کی آبزرویشنز آج بھی ہم سن رہے ہیں فل کورٹ کے اوپر، اب دیکھیں بہت سے معاملات ہیں جو اس وقت بھی پینڈنگ ہیں اور جو لگنے ہیں فل کورٹ کے سامنے۔ اب اس پر ایک جج اگر بیٹھ کر میں اگر معذرت کے ساتھ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دے تو اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ابھی وہ میٹر آیا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئیں گی، آپ کے سامنے وہ ریویو آئے گا مخصوص نشستوں والا، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آیا فل کورٹ بیٹھے گا یا آپ بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ آپ ابھی گراؤنڈز کو سنے بغیر کیسے 2 ججز صاحبان، ایک صرف جسٹس محمد علی مظہر نہیں ہے، ایون جسٹس جمال خان مندوخیل، جن کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ہی فل کورٹ سمجھا جائے۔ تو اس سے کم از کم یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو تقسیم ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اور یہاں پر ججز صاحبان کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک پیج پر کم از کم وہ ایک میز پر بیٹھ تو جائیں، بیٹھ کر ڈیسائیڈ تو کر لیں، ادروائز معاملات کافی بگڑیں گے، کیونکہ آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی فل کورٹ ہیں، ہم ہی جو 7 ججز پر مشتمل ایک آئینی بینچ ہیں، یہی تمام تر اختیارات رکھتا ہے، تو دوسری جانب کل کو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، وہ کچھ نوٹ لکھ دیں، چیف جسٹس کو دوبارہ سے کہہ دیں کہ آپ فل کورٹ مقرر کریں یا فل کورٹ وہ کر لیں، میٹنگ بلا لیں۔ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بات کی نا یحییٰ افریدی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کر تو کچھ نہیں رہے، مگر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، بھلے ہی آئینی کیسز وہ نہیں سن سکتے، مگر سپریم کورٹ میں صرف آئینی کیسز تو نہیں ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے سالہ سال سے کئی کیسز ہیں جو الیکشن میٹرز ایون بہت سے ایسے ہیں جو آئینی بینچ میں نہیں جانے، آپ کے پاس آنے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں؟ لیکن ایک سوال تو ہے نا عدیل، کہ فل کورٹ جب بھی ماضی میں بیٹھی ہے تو صرف اور صرف کسی بڑے آئینی معاملے کے اوپر بیٹھی ہے، کسی کرمنل کیس کے لیے نہیں بیٹھی، کسی سول کیس کے لیے نہیں بیٹھی، تو جو آئینی معاملہ ہے وہ تو آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ صرف آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، تو فل کورٹ کو کیا کرمنل یا سول کیس میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ اور کیا جسٹس یحییٰ افریدی ایسا بینچ بنا سکتے ہیں جس میں فل کورٹ ہو اور وہ ایک کرمنل اپیل سن رہی ہو یا سول اپیل سن رہی ہو؟ فل کورٹ تو میں بڑا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بے شک تقسیم کر دی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی صورت میں، لیکن سپریم کورٹ ان اٹ سیلف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں، یہ بات تو واضح ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اگر تمام ججز صاحبان ایک کمرہ عدالت میں بیٹھ کر فل کورٹ کی صورت میں کسی بھی ایک نقطے کو، بالخصوص وہ نقطہ جو ان کویسچن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو کون بیٹھے گا؟ کیا وہ جو بینیفیشری ہیں وہ بیٹھیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہہ دینا کہ اب آئینی بینچ ہی سنے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا ہے، تو بھائی جو 73 کا آئین ہے اس میں بھی تو یہ کہا گیا تھا نا کہ وہ جو آئینی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو آپ نے اگر 26ویں آئینی ترمیم کو ہی پرکھنا ہے تو اس کے لیے وہی فل کورٹ بیٹھے گی۔ میری چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہی بنا دے اس کو، بالکل جوڈیشل کمیشن اصولی طور پر تو ہونا ہی یہ چاہیے، مگر وہ نہیں کرے گا، اصولی طور پر تو جوڈیشل کمیشن کو ہی کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ابھی بھی اختیار رکھتے ہیں کہ وہ فل کورٹ کنوین کریں اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر کریں۔ اختیار اور ہتھیار تو شاید وہ بہت کچھ رکھتے ہیں، لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہم نہیں چاہ رہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر لگتا ہی ہے کہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی سیاسی جماعت کا ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اور یہ بنانے والے وہی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بنواتے تھے۔ پھر بلوچستان میں آپ کو یاد ہے ایک باب پارٹی بن گئی تھی،
اور اس باپ پارٹی بننے کے بعد بہت سے سیاستدانوں نے اپنے سیاسی باپ بدل لیے تھے، تو اب یہاں بھی سپریم کورٹ میں ایک نئی باپ پارٹی کا وجود آ گیا ہے، اور یہاں بھی کچھ معزز ججز جو ہیں انہوں نے اپنے عدالتی سربراہان کو بدل دیا ہے. میں باپ تو نہیں کہوں گا، اور بڑے تندہی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ہی ہم ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کی تقسیم ہے کیا، اور یہ جو آئینی بینچ کا قیام ہے، اس سے واقعی ملک کے آئینی معاملات اور مسائل حل ہوں گے، یا پھر یہ صرف کوڑا کرکٹ نکالنے کے لیے یہ بینچ بنایا گیا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے، اور مقدمات کو، درخواست گزاروں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، جرمانے لگائے جا رہے ہیں، اور صرف کیس ڈسپوز آف کیے جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ ججمنٹ لکھنے کا، فیصلے لکھنے کا کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے آئین کی تشریح کرنے کا. فی الوقت تو موڈ نظر نہیں آ رہا. ٹائم تو ٹائم ہی ہے، بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن دیکھیں نا آج بھی 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے ہیں. وہ الگ بات ہے، ایک پازیٹیو چیز بھی ہوئی ہے کہ اب یہ کم از کم جو ہم کل سے سمجھ رہے تھے کہ یہ خود کو برہمن سمجھ بیٹھے ہیں اور دیگر کیسز جو شودروں کے ہیں وہ نہیں سنیں گے، آج انہوں نے وہ بھی سننے کا فیصلہ کیا ہے. کاز لسٹ ریوائز ہو گئی ہے، اب 12 بجے کے بعد دیگر بینچز میں بھی ججز صاحبان بیٹھے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یا آئینی بینچ کے سامنے کیسز لگ رہے ہیں، وہ کیوں کر تمام ہی وہ لگ رہے ہیں جو انفرکچس ہو چکے ہیں. آپ نے لگانے دیکھیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، جسٹس ثاقب نثار، ایون جسٹس بندیال صاحب، ہم نے دیکھا وہ بھی اپنے سامنے جو انفرکچس کیسز تھے وہ لگاتے تھے. کبھی کبھار 6-6 7-7 کیسز ایک دن میں ان کے سامنے لگتے تھے، مگر اس کے ساتھ وہ بھی کیسز ہوتے تھے جن میں انہوں نے فیصلے بھی لکھنے ہوتے تھے، جن کی ججمنٹس آج بھی رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پر کوئی بھی ایک ایسی ججمنٹ ہم نے نہیں دیکھی گزشتہ 4-5 دنوں میں جو اس آئینی بینچ نے لکھی ہو، جو رپورٹ ہو. رپورٹڈ ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور کہا تو جا رہا ہے ابھی جب جسٹس جمال خان مندوخیل اس روز یہاں پر نکلے تھے دورے پر سپریم کورٹ کے، تو ان سے بات ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگیں گے. وہ کیسز ایک ہفتے میں نہیں لگے، دوسرے ہفتے میں نہیں لگے، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید نیکسٹ ویک میں لگیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آئینی بینچ کو چاہیے جو اس وقت وہ تمام تر درخواستیں جو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں دائر ہوئی تھیں، چاہے وہ الیکشن میٹرز ہوں، چاہے وہ 9 مئی کا معاملہ ہو، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، مخصوص نشستیں ہوں، جو پرائرٹی کے اوپر کیسز ہیں انہی کو سب سے پہلے لگانا چاہیے، جو امپورٹنس کے کیسز ہیں، تاکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک جوڈیشل فال آؤٹ ہم نے دیکھا ہے، وہ اس میں ہمیں کوئی راستہ تو کم از کم نظر آئے. اور یہ ججز صاحبان اپنی بھی کچھ جسٹیفیکیشن تو دیں کہ وہ کس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ اب جو تنخواہیں جو پہلے 15 لاکھ تھیں اب 20 لاکھ ہو چکی ہیں وہ وصول کریں گے اور کل کو گھر چلے جائیں گے. بہرحال کسی زمانے میں ہم جنرل مشرف کے پی سی او گور ہوتے تھے، اب تو یہ سی او ہے، اب تو یہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. اب اس کی وجہ سے جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید جنرل مشرف کے پی سی او کی وجہ سے بھی نہیں ہوا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں، جیسا کہ عدیل سرفراز نے کہا، کہ جو اصل برننگ ایشوز ہیں، جو کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر ہے پاکستان کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے لیے، ان کو اس آئینی بینچ میں ایڈریس کیا جاتا ہے یا نہیں، یا پھر اس آئینی بینچ کے پاس واقعی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایسے سنجیدہ چیلنجز کے حوالے سے اپنا آئینی کردار ادا کر سکیں. عدیل سرفراز، آپ کا بہت شکریہ. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.